देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर जमात इस्लामी के अमीर और 2 बार मखसूस नशिस्त से मेंबर असम्बली रहे ये वाहिद शख्स है जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के जो अमीर न सिर्फ रहे बल्कि इन्होंने इक़्तिदार देखा और फिर हालिया इलेक्शन में और उससे कबल जो इंतखाबात हुए कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इन्होंने ज़ाती हैसियत में इत्तेहाद किया, जमात की तरफ से रुकनीत ख़त्म कर दी गई। आज अब्दुल रशीद तुराबी साहब मेरे गोरखधंधा में साथ देंगे और इनसे अच्छी सच्ची और खरी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ बरतानिया? बस यहाँ आए अब आप दोस्तों से मिलने के लिए, और मेरी एक बेटी भी यहाँ होती है तो उसका भी तकाजा था कि ईद उसके साथ की जाए। निजी दौरा है? जी हाँ, निजी दौरा है। आप भी कहीं यासीन मलिक को आज़ाद करवाने नहीं आया? साथ साथ वो सरगर्मियाँ जारी हैं यासीन मलिक साहब के हवाले से भी, और मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पे जो मुलाकातें हैं पार्लियामेंटेरियन से हैं, थिंक टैंक से, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी सूरत हाल हम उजागर कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि यासीन मलिक साहब की और यही भी एक आम इशू है, उस पर भी बात कर रहे हैं। यानी कि आप यासीन मलिक साहब की आज़ादी के लिए बरतानिया में आवाज़ उठाएंगे? जी उठा रहे हैं, मुसलसल उठा रहे हैं। किसके सामने उठाएंगे? जो भी आए सामने, जो भी सामने आता है। अंग्रेज यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, यहाँ के थिंक टैंक्स हैं, यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ के ज़राए अबलाग हैं, तो कोई असर होगा? यकीनन यकीनन। इससे कबल क्यों ना हुआ असर? इससे पहले भी यकीनन असर हुआ है। अगर असर होता तो वो जेल में ना होते आज दिल्ली की। देखिए, जो जितनी बड़ी जद्दोजहद है और जितने एक बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला है आपका, तो वो ज़ाहिर है उससे कोई खैर की तवक्को तो नहीं है। वो अपना हर जुल्म और सितम का हथकंडा इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि कश्मीर से दिल्ली करीब है और बरतानिया से दिल्ली बहुत दूर है, कैसे सुनी जाएगी आवाज़ जो वहाँ से न सुनी गई? या इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर ये मसला बरतानिया ही का पैदा करता है, और इस वक्त भी बैनुल-अक़वामी राय आमा में यहाँ के ज़राए अबलाग का, यहाँ के थिंक टैंक्स का, पॉलिसी मेकर्स का एक बड़ा हिस्सा है। और यहाँ हमारी बड़ी मुतहर्रिक कम्युनिटी है, जिसके कम्युनिटी लीडर, जिसके हमारी यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है, काउंसलर्स हैं, काफ़ी बड़ी कराम, तो सब लोग अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनके साथ इंटरेक्शन और तबादला ख्याल, तजावीज़, मशावरत जारी मैं समझता कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती महाज पर असर पड़ेगा। आप जिंदा लोगों में से मेरे नज़दीक वाहिद शख्स हैं जिसकी तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए बड़ी खिदमात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस यासीन मलिक की आज़ादी के लिए आप बरतानिया में मेरे सामने बैठे हैं, उस यासीन मलिक की जमात के लोग आज़ाद कश्मीर में LOC के पास एहतजाज करना चाहते हैं। आपको तो वहाँ होना चाहिए। ये प्रोग्राम उन्होंने बाद में बनाया, मैं यहाँ आ चुका था। वहाँ जो उन्होंने सरगर्मियाँ की हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया, मैं वहाँ मौजूद था, और इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। तो नेशनलिस्टों के इस मार्च के मंसूबे को आप हमायत करते हैं? अगर मैं वहाँ होता तो यकीनन उनके साथ बैठता उनके साथ बैठता। इससे कबल आप जमात इस्लामी के अमीर थे। आज आपका तारुफ क्या है जमात के अंदर? मैं जमात का एक कारकुन हूँ, रुकन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले अमीर थे, आज क्यों नहीं है? इसलिए कि अब हमारे एक दूसरे भाई हैं, जमात ने उनको मुंतखब किया है अमीर जमात। मजलिस शूरा के मेंबर हैं आप? मजलिस शूरा का मेंबर मैं हूँ। जी हाँ, अभी हल्फ पढ़ना बाकी है। ठीक है, आपकी रुकनीयत बहाल कर दी गई है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहाल हो गई। आपने माफ़ी मांगी? जी मैंने माजरत की मैंने। कबूल हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई। बताया उनको कि आपका ज़ाती फ़ैसला जो था वो गलत था? जी वो तो मैंने बताया कि जो मेरा फ़ैसला था वो मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं था। किसका था? बल्कि वो हमारी ज़िले जमात का था। ज़िले जमात के कहने पर ही मैं इलेक्शन में आया था। ठीक। और उन्हीं के कहने पर ये फ़ैसला किया
البتہ مرکز جماعت نے میری وضاحت سنے بغیر میرے اخراج کا فیصلہ کیا ٹھیک جو عدل و انصاف کے خلاف تھا. ٹھیک. تو یہ میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن یہ ہے کہ یہ جماعت ہے، اس کے لیے ساری زندگی میں نے لگائی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. ابھی حصہ ہے. تو ضروری نہیں سمجھا کہ جماعت سے مشاورت کرنی چاہیے؟ وہ ضلعی جماعت کی ذمہ داری تھی. انہوں نے ہی کہا کہ ہم مشورہ کر لیں گے. یہ تو پورے آزاد کشمیر میں ہے نا. ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے، وہ بھی وہیں باغی سے تھے. وہ بھی اس امیر ضلع نے بتایا کہ وہ بھی ہمارے مشاورت کے پروسیس میں ہیں، تو ہم منظوری حاصل کر لیں گے. چونکہ فیصلہ انہی کا تھا. میں نے یہ کہا تھا فیصلہ آپ کا ہے تو منظوری آپ نے حاصل کر لی. یہ حالیہ الیکشن میں حادثہ رونما ہوا. جی ہاں جی ہاں. آپ کہاں سے ہیں؟ باغ سے کس حلقے سے تعلق ہے آپ؟ وسطی باغ سے. دوسرا غربی باغ. ہاں، ایک شرقی باغ ہے، ایک غربی باغ ہے، ایک وسطی باغ ہے. یہ بتائیں کہ کس کی مدد اور سپورٹ کی سیاسی حالیہ الیکشن میں؟ حالیہ الیکشن میں ہم نے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس صاحب، ان کو سپورٹ کیا. ان کو کیوں سپورٹ کیا؟ ان کو وہی ضلعی جو جماعت ہے ان کی مشاورت سے، ان کی ہدایت کے مطابق ان کو سپورٹ کیا. چونکہ ہمارا وہاں پر کوئی سیاسی گراف تو وننگ گیم بن نہیں رہی تھی، تو پھر جماعت کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے مستقبل میں کوئی ہم اپنا رول ادا کر سکیں. یعنی کہ سردار تنویر الیاس صاحب بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ایک میں چونکہ پہلے بھی تھا کل جماعتی کشمیر رابطہ کونسل ہم نے بنائی ہے، میں اس کا کنوینر تھا. ٹھیک. تو جو ہماری مشاورت ہوئی اس میں یہ تھا کہ اس کی کوئی بہتر شکل ہو، اور اس کی آگے جس میں حریت کانفرنس بھی ہو، جس میں بین الاقوامی محاذ پر کام کرنے والے ہمارے لوگ بھی ہوں. تو یہ سب کو ایک کشمیر ڈپلومیٹک کمیٹی ایسی ہو. تو وہ میں نے کہا کہ وہ میری ذمہ داری وہ میں قبول کر سکتا ہوں تاکہ کشمیر کاز کو تقویت ملے. تو کاز کی تقویت کی خاطر جو ہے یہ فیصلہ کیا. ذاتی مفاد نہیں تھا، کوئی ذاتی مفاد. میرے سامنے بیٹھے ہوئے عبدالرشید ترابی صاحب کے بارے میں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سنا ہے، 5 وقت نمازی بھی ہیں، حلال رزق بھی کھاتے ہیں، پھر بھی یہ بات سرعام ہے کہ آپ نے 2 کروڑ روپے لیے اور سردار تنویر الیاس صاحب کی مدد کی. یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے. اور یہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، باغی میں ہم ایک صاحب تھے پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے اس طرح کا الزام لگایا تھا. میں نے پھر عدالت میں ان کو نوٹس بھیجا، انہوں نے تحریری معذرت کی ہے. That's good. اور یہ جس طرح سے سیاسی الزام بازی ہوتی ہے یہ اسی طرح کی الزام بازی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ سے اربوں روپے تحریک آزادی کشمیر کی خدمت میں اللہ کا شکر ہے کہ صرف ہوئے ہیں. تو کوئی ایک پیسے کا کوئی داغ ثابت نہیں کر سکتا. جب مسلم لیگ نون کے انتخابات ہوئے تو آپ مشتاق مناز صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے، وہ جیت گئے. کیا معاہدہ طے پایا تھا؟ وہ صرف مشتاق مناز کے ساتھ نہیں تھا، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پورے آزاد کشمیر. اور وہ 2011 سے ہمارا ایک اتحاد تھا مسلم لیگ کے ساتھ. تو اسی کے تسلسل میں پھر 2016 میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر 2 سیٹیں انہوں نے جو اسپیشل سیٹس تھی اس میں انہوں نے ہمیں نمائندگی دی، اور ہمیں ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو وہ کوئی انفرادی لین دین نہیں تھا، اجتماعی سودے بازی نہیں تھی، بلکہ وہ جماعتوں کی سطح پر ایک مفاہمت تھی. کہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ مناس راجپوت ہیں اور آپ نارمے راجپوت ہیں، اور راجپوت ہوتے ہوئے کچھ راجپوت کی بات ہوتی تو ابھی تو 2 راجپوت کھڑے تھے. ہاں، تو ابھی جو تنویر الیاس صاحب ہیں وہ تو راجپوت نہیں ہیں. ہمارے پیش نظر یہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. ہمارے پیش نظر کاز کی ہے. ہم نے جو بھی انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے، 1996 میں پہلی مرتبہ میں ممبر اسمبلی بنا ہوں، تو اس وقت بھی ہمارے پیش نظر یہی تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملے، آزاد کشمیر کے اندر عدل و انصاف کی بالادستی ہو، میرٹ کی بالادستی ہو. تو اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس وقت بھی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے. ابھی جو ایک پچھلے عرصے میں ہمیں رول ملا مسلم لیگ کے ساتھ، یہ NTS کا نظام ہے، فیئر پبلک سروس کمیشن ہے، اور 13ویں آئینی ترمیم ہے، اور بہت سارے جو اقدامات ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رول ہے، اور اگر آپ نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزیں شاید یہ نہیں ہوتی.
ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے اس پار عبدالرشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. J7 گلوبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر، موٹر وے M1 اور M2 سے 500 میٹر کے فاصلے پر، جبکہ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے 15 منٹ کی مسافت پر پہلا کثیر منزلہ ہوٹل، جہاں آپ کو ملے منافع بخش سرمایہ کاری کا بہترین موقع. صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 14 آسان اقساط پر فلی فرنشڈ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بنیں. سرمایہ کاری اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ. رشید ترابی صاحب آپ 2 بار مخصوص نشستوں سے MLA بنے. پہلی بار تو میں براہ راست بنا ہوں. براہ راست بنے؟ پہلی دفعہ دوسری بار بطور ماہر تعلیم ہوتے ہوئے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے بنے. یہ وہ چیز تھی جو مسلم لیگ نون کے اتحاد کی صورت میں حکومت بننے کے بعد آپ کو دی گئی. یہ آپ کی چوائس تھی کہ آپ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بنے؟ نہیں، یہ ہم نے کوئی تقاضا ان سے نہیں کیا. یہ لیکن آپ کی خواہش بھی نہیں تھی؟ ہماری کوئی خواہش بھی نہیں تھی. وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی کہ آپ جو ہے اس ہاؤس میں بہتر آدمی ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، چیئر کر سکتے ہیں. بہتر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایماندار یا پڑھا لکھا؟ مطلب ان کا ایک اعتماد تھا، ظاہر ہے کیا ان کے پیرامیٹرز تھے، تو بہرحال انہوں نے اعتماد کیا تو الحمدللہ وہ 2-2.5 سال ہم نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری لی. ٹیکنوکریٹ بطور ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ اس نشست پہ آئے. آپ کیسے ماہر تعلیم میں؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، استاد رہا ہوں، بطور لیکچر بھی میری تقرری ہو گئی تھی. یہی میں جاننا چاہ رہا پھر جو ہے وہ آپ اسکول ٹیچر رہے؟ اسکول میں سائنس ٹیچر رہا. اچھا، سائنس ٹیچر ہے؟ جی ہاں. پھر لیکچرشپ میری ہوئی، وہاں سے میں نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم کے میدان میں آزاد کشمیر کے اندر یہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے اور مساجد مدارس فاؤنڈیشن ہے. یہ سارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری سرپرستی میں، میرے اس میں جو آزاد کشمیر میں ایک کامیاب ماڈل ہے. تو الحمدللہ اس پس منظر میں جو ہے وہ چیز ہوئی. آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے اسی بہانے یہ بتا دیجیے. میں نے MA LLB اور بی ایڈ بھی میں نے کیا ہے تعلیم کے شعبے. یعنی کہ آپ وکیل بھی ہیں؟ میں وکیل بھی ہوں، وکالت بھی کی ہے کچھ عرصہ. وکالت بھی چھوڑ دی؟ وکالت بھی چھوڑ دی. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کتنا اہم ادارہ، اس کے جب چیئرمین بنے تو آپ نے کیسا گورکھ دندہ دیکھا؟ یہ ہمارے لوکل گورنمنٹ، تعمیرات عامہ، یہ بلدیہ، یہ کیسا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمیں ذمہ داری ملی اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ کے اندر بڑا عام ادارہ ہوتا ہے. سارے مالیاتی امور کو مانیٹر کرنا، محکموں کی کارکردگی، فزیکل پلاننگ. تو اس میں یعنی کئی سال، 20-25 سال کے پینڈنگ جو پیراجات تھے پڑے ہوئے تھے. ہم نے آ کے جب جائزہ لیا تو اس سے پہلے جو کمیٹیز تھی وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکی. تو ہم نے کوشش کیا جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا. 25 سال سے اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مر گئے تھے، کچھ کی پنشنیں رکی ہوئی تھیں، کچھ پر لائبلٹیز پڑی ہوئی تھیں. تو وہ ساری چیزیں ہم نے سیٹل کی الحمدللہ، اور اربوں روپے ہم نے ریکور کیے جو کہ مختلف کوئی افراد کے ذمہ تھے، کوئی محکموں کے ذمہ تھے، کوئی اداروں کے ذمہ تھے. وہ اربوں روپے کس سے لیا آپ نے واپس؟ وہ ظاہر ہے لیے اور حکومت کے خزانے میں جمع ہوئے. خزانے میں کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہو اس محکمے کی ذمہ داری لینے کے بعد کہ آزاد کشمیر کے ادارے کرپشن کرتے ہیں؟ یقیناً آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ بعض ادارے اور بعض افراد ان کی بڑی اچھی شہرت ہے، لیکن عمومی شکایت بھی بڑی ہے. اور جو ہمارے وسائل ہیں اگر یہ ٹھیک طور سے بروئے عمل آتے ہیں تو آج آزاد کشمیر جو ہے وہ یورپ کے معیار کا ترقی یافتہ علاقہ ہوتا. آپ واحد وزیر تھے جن کو 3 قسم کی تنخواہ ملتی تھی، باقی کسی کو ایسے نہیں ملتا تھا. بطور MLA، TADA. تیسری چیز کہ جب بھی آپ اس محکمے کا اجلاس کرتے تھے آپ کو روزانہ 10,000 روپے ملا کرتے تھے. ملے آپ کو؟ نہیں، یہ مجھے وہی جو بطور MLA ملتے تھے، اور وہ کمیٹی کے جو چیئرمین کی حیثیت سے گاڑی کی سہولت تھی،
اور جو اجلاس نہ صرف یہ کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس کریں بلکہ کسی بھی کمیٹی کا اجلاس کریں تو اس میں ایک الاؤنس ہوتا ہے، وہ 10,000 تو نہیں ہوتا، وہ تھوڑا الاؤنس ہوتا ہے، لیکن ملتے ضرور ہیں۔ وہ اس سے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ کے دور حکومت میں کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، یہ مانتے ہیں آپ ان کا حصہ تھے؟ نہیں، میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، جو پچھلے ادوار تھے 20-25 سال سے ہم نے جو بیک لاگ دیکھا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور اس دور کے اندر کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی شکایت، کچھ چیزیں ہمارے نوٹس میں آئیں، ان کو ہم نے نوٹس لیا اور ان کی اصلاح احوال بھی ہوئی۔ یعنی کہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں کرپشن ہوتی رہی؟ کرپشن تو وہ ظاہر ہے، وہ فرشتے تو فاروق حیدر کے ساتھ نہیں تھے، ہر دور میں ہر دور میں جو ہے ہمارا بدقسمتی سے جو قومی کردار ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر بڑی کمزوری ہے۔ کبھی اسمبلی میں تقریر کی اس کرپشن کے خلاف؟ بہت کی، ہمیشہ کی ہم نے، جب فزیکل نشاندہی کی، جی اثر ہوا؟ جی اثر ہوا، بڑی رکاوٹ۔ دیکھیے ہم نے جو کیا ہے، ہم نے یہ کیا کہ شاید پہلی مرتبہ ہم نے چیف سیکرٹری کو اور دوسرے جو ہمارے لینڈ آفیسرز ہیں ان کو بلا کے ان کو جواب دہ بنایا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کا اجلاس ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، وہ منٹس بن جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ہم نے پھر چیف سیکرٹری کو پابند کیا کہ آپ نے جو ہماری آبزرویشن ہے اس کی روشنی میں ہر مہینے وہ سیکرٹریز کی میٹنگ کرتا تھا چیف سیکرٹری، صحیح، اور پھر ہمیں فیڈ بیک فراہم کرتا تھا کہ جو ہمارے احکامات ہوتے تھے اس کے اوپر عمل درآمد، اور کہیں عمل درآمد اگر نہیں ہے تو پھر اس کی باز پرس، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیوں کا عمل رکا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ علی رضا بخاری مسلم لیگ نون کے ہی وزیر تھے اور وہ ببانگ دول اسمبلی میں اپنی ہی حکومت کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، جی کچھ کہیں گے ان کے لیے؟ جی ہاں، وہ بات کرتے رہے ہیں، اور بھی مختلف لوگ بھی بات کرتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ الزام کسی پر بھی لگا دیں، لیکن یہ ہے کہ ٹھوس شواہد کے ساتھ، مثلا ہمارے پاس ٹھوس شواہد کے ساتھ کوئی چیز، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو پیرا بنتا ہے باقاعدہ آڈٹ کے اندر، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ جو کوئی شکایت عمومی کہیں سے آتی تھی کسی پروجیکٹ کے بارے میں، اس کا بھی نوٹس لیا، متعلقہ محکمہ، متعلقہ سیکرٹری، متعلقہ وزیر، اس کو ہم نے جواب دہ بنایا، اس کو چیزیں جو ہیں کہیں اگر گڑبڑ تھی تو اس کی اصلاح ہوئی ہے، اور کہیں کوئی ویسے الزام تھا تو اس کی وضاحت ہوئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے بہت ٹرانسپیرنٹلی الحمدللہ اپنے اس دور کو گزارا ہے۔ جو بطور وزیر دور گزرا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا گزرا؟ نہیں، یہ وزارت نہیں تھی، یہ تو پارلیمانی پاکستان میں تو بالعموم مثلا پاکستان کی قومی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، اس کا صوبائی اسمبلی میں بھی تقریباً ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کوئی وزارت کا اس کا سٹیٹس نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہم نہیں تھے، ہم پارلیمانی پارٹی کا حصہ تو تھے یقیناً، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ ٹھیک، آئندہ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، آئندہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی معذرت کی تھی جماعت سے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جماعت تو انتخابات میں حصہ لے گی یقیناً، اس پروسیس کا حصہ ہے، لیکن ذاتی طور پر میری کوئی دلچسپی اب انتخابی عمل سے نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ انتخابی سیاست نہیں کروں گا؟ میں اپنی جماعت سے یہی گزارش کروں گا کہ مجھے اب جو ہے وہ میری گزارش کریں گے یا معذرت قبول کریں؟ جی، یعنی کہ آئندہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا؟ نہ، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن وجہ؟ لڑنے۔ آپ جیسے لوگ تو چاہیے لوگوں کو؟ بس بہت ہو گیا، اب نئے لوگ آنا چاہیے، نئے لوگ آنے چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ آپ کا جانشین کون ہے حلقے میں؟ حلقے میں ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہمارے وہ کئی نوجوان ہیں ہمارے پاس۔ آپ ایسے مجاہد ٹھہرے کہ جنہوں نے، شاید مناسب ہے بات کرنا، لوگوں کو ٹرین کیا، جہاد کی ترغیب دی، وہ آگے گئے، کشمیر کے لیے لڑے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ تو آج کہاں پہ ہمارا وہ مسئلہ کشمیر، وہ جذبہ، وہ جذبات؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر تو ہندوستان کے سارے مظالم، تشدد، ریاستی دہشت گردی کے باوجود دنیا میں ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ اس نے جتنے اقدامات کیے ہیں اس کا ہدف یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں کشمیری سرنڈر کر جائیں،
تو کوئی ایک مجاہد، کوئی ایک ہمارا قائد حریت آپ دیکھیں جس استقامت سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے. تو مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر الحمدللہ وہ اپنی جگہ پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے. حریت کی عادت ڈٹی ہوئی ہے. حریت کی عادت بالکل ڈٹی ہوئی ہے. بیچارے جیلوں میں ہیں، تعذیب خانوں میں ہیں، لیکن ان کو پیشکش ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ لکھ دیں کہ آئندہ جو ہے آزادی کی بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لیکن کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایسا کیا ہو. لوگ جو ہے وہاں پر سزائیں کاٹ رہے ہیں، عذاب جھیل رہے ہیں، تعذیبیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پہلے سے مزاحمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا ہے کشمیر کے اندر. میں تو نہیں سمجھتا. اور جی ہاں، یہ میں نہیں کہتا، یہ یشوت سنہا کہتا ہے. ہندوستان کا جو سابق وزیر خارجہ ہے، جو انڈین سٹیزن کی کنسرن کمیٹی ہے، اس کا وہ چیئرمین ہے، جس میں فارن اس کے سابق سفارتکار ہیں، جس میں انٹلیکچوئلز ہیں انڈیا کے. انہوں نے ابھی جو ہے وہ اپنی حکومت کو رپورٹ دیا ہے کشمیر کا دورہ کر کے کہ کشمیری پہلے سے ہندوستان سے زیادہ متنفر ہو گیا ہے. زیادہ متنفر ہو گیا. حریت کانفرنس کا جو بیانیہ تھا، آج فاروق عبداللہ کی بھی مجبوری ہے کہ اس بیانیے کو وہ لے کے آگے کرے. بڑھے. محبوبہ مفتی کی مجبوری ہے، سجاد غنی لون کی مجبوری ہے. آج وہاں کے جو پنڈت ہیں، کپل کاک اور نتیشا جیسے جو ہے دانشور ہیں، وہ آ کے خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں. ڈوگروں کے اندر جموں میں جو ہے وہ یہ جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ 40 لاکھ لوگوں کو لا کے وہاں پر بسائیں گے، اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تمام مذاہب کے لوگ بطور کشمیری کھڑے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مزاحمت کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع ہے. ٹھیک. علی گیلانی صاحب اللہ کی مرضی سے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. جی. میر وائز عمر فاروق کہاں پہ ہیں؟ وہ اپنے گھر میں نظر بند ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو حریت کی عادت تھی یا آر پار کی جو قیادت تھی، کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھاتے تھے، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی نظر بند ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا، اور کمی ہے پہلے سے؟ جا آزاد کشمیر کی تحریک کے آزادی کے بیس کیمپ کا جو کردار تھا وہ آپ لوگ نبھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو پورا حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. کون نہیں کر رہا؟ انفرادی طور پر تو سبھی کر رہے ہیں. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو کوئی دوسرے کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ایک کولیکٹیو جو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی اور بطور بیس کیمپ کے، وہ نہیں ہو سکتا. وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اور اس کا سبب بنیادی طور پر جو ایک پاور پالیٹکس کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے وہ یکجہتی کا ماحول. لیکن پھر بھی غنیمت آزاد کشمیر میں کہ مسئلہ کشمیر پر ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں. مثلا پچھلے 3 مہینے میں 3-4 جو ہے ہم نے آل پارٹیز کانفرنسز کی ہیں. صدر ریاست نے جو ہے وہ سب کو مدعو کیا، ساری قیادت وہاں پر گئی. اسلام آباد میں ہم نے ایک مظاہرہ کیا، مظفر آباد میں مظاہرہ کیا، اور لوگوں کو مائل کیا کہ آپ لوگوں کو مائل کیا. یعنی اس پہلو سے تو آزاد کشمیر میں ایک الچا کلچر ہے. لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کا تقاضا ہے، ہمیں اور کرنا چاہیے، اور کرنا مؤثر کردار. آپ نے عوام کی بات کی، قیادت کی بات کی، اور ہماری آزاد کشمیر کی قیادت کی بات کرنے لگا ہوں، انکلوڈیڈ آپ سمیت. آپ لوگوں کی جو اولادیں ہیں وہ ہیں یورپ اور برطانیہ کے اندر. ہم کیسے قیادت ہو کہ عام عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں آگے جائیں، گولی کھائیں اور مر جائیں یا شہید ہو جائیں؟ نہیں، ہماری اولاد تو ادھر ہی ہے. ہماری تو ایک بیٹی ہے چند سال سے یہاں پہ، باقی ہماری اولاد ادھر ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. عوام اور ہر آدمی اپنی جگہ جواب دہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ اس تحریک کا حصہ ہے. ہاں جی ہاں. آر پار کی جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے اس ٹائم کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جس طرح سے آج سے 10 سال پہلے وہ سوچتے تھے، جو وہ اسٹرگل کرتے تھے، وہ اس کو لیگسی کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ پہلے سے زیادہ پروفیشنلی بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس عرصے میں کشمیر کے اندر صرف ایک محاذ پر میں آپ کو مثال دوں کہ آج سے 30 سال پہلے کشمیر میں 2-3 اخبار ہوتے تھے. کشمیر ٹائمز ہوتا تھا، سری نگر ٹائم ہوتا تھا، یا کوئی انقلاب اخبار ہوتا تھا. آج تو پورا ڈیجیٹل میڈیا ہے. آج وہاں پر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور دباؤ کے اس ماحول کے باوجود بین الاقوامی ایوارڈ لے رہے ہیں وہاں پر کام کر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، اور انٹرنیشنل جو چینلز ہیں الحمدللہ ان کے اندر انہوں نے مقام بنایا ہے. اور بین الاقوامی یعنی نیو یارک ٹائمز کے اندر وہ لکھ رہے ہیں.
اور اسی طرح سے یہاں کے جو بڑے بین الاقوامی اخبارات ہیں، ہندوستان کے اندر جو بڑا ان کا نیشنل میڈیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسیس کیا ہے. تو یہ صرف ایک محاذ کی میں بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا ہو یا انڈیجنسلی. اس وقت دیکھیے نا وہاں جو تحریک چل رہی ہے، ہندوستان روز کہتا ہے کہ ہم نے مجاہد ختم کر لیے، لیکن پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں کارروائی ہوتی ہے. نکل آتے ہیں. آخری 2 سوال وہ جاننا وہاں چاہوں پر گا. جو ہے اپنے وسائل سے اپنی تحریک کو وہاں پر چلا رہے ہیں اور اپنے جماعت اسلامی کا ایک سینئر ترین فرد ہوتے ہوئے کیا آپ میرے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جن کو عوام کہا جاتا ہے، یہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے جو وہاں ہمارے یہاں اقتدار کی ڈائنامکس ہے، پاکستان میں آپ دیکھیں تو پورا اسٹیبلشمنٹ ایک رول بناتی ہے. اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں پھر وسائل کا پہلو ہے، جس طرح سے وسائل ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر پارٹیاں آگے بڑھتی ہیں. ابھی جو وہاں پر رجیم چینج ہوا ہے، آپ مانتے ہیں رجیم چینج ہوا ہے؟ سب بالکل، سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ہوا ہے. اب تو وہ خود بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو جماعت اسلامی تو مسلسل ایک مزاحمت کر رہی ہے اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تعاون جماعت اسلامی کو حاصل نہیں ہے. تو ایسی کیفیت میں اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر جماعت اسلامی کا زندہ رہنا، قائم رہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس نظریت کی وجہ سے ایک بڑا معجزہ ہے. لیکن کسی دور میں پاور پالیٹکس کے اس ماحول میں دیکھیے نا، پاور پالیٹکس کے اس آربٹ سے باہر ہو جائیں پارٹیاں. آپ دیکھیے نا، مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی جب میاں صاحب جدہ میں تھے، اور نون ان کے 15-16 ممبر تھے، کاف کے 150 سے زیادہ تھے، لیکن وہ پاور پالیٹکس کے دائرے سے نکلے تو کاف آج کہاں کھڑی ہے؟ الٹ ہو گیا نا، الٹ ہو گیا ہے. تو اسی طرح ابھی یہ اس آربٹ سے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی سے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں لیا. نہیں، جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی، سودا بازی پر یقین نہیں رکھتی. جماعت اسلامی تو اپنی دعوت پروگرام، اور جماعت اسلامی کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ فیئر پلے ہو، اور کسی ایسی گیم کا حصہ جماعت جو ہے وہ بننا پسند نہیں کرتی. اب تو کسی جماعت کا حصہ یا جماعت اسلامی بننا پسند نہیں کرتی، لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد، کھلا تضاد دیکھا ہم نے. دیکھیے وہ یہ تو بیعت ہی تھی نا. نہیں، وہ جو اتحاد تھا وہ الیکشن اتحاد پاکستان میں بھی نہیں تھا. وہاں پر جماعت نے اپنا الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن لڑا. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانے میں جماعت کے ممبران کے تعاون کی ضرورت تھی، تو جماعت اپنی شرائط اور ایجنڈے پر ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اس وقت عمران خان بھی تسلیم کرتے رہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی میں نے کہا کہ ہم نے 2011 میں جبکہ پیپلز پارٹی حکومت تھی جی، اس وقت ہمارا نون کے ساتھ اتحاد ہوا، اور وہ اتحاد قومی جو ہمارے اہداف ہیں، تحریک آزادی کشمیر ہے، اپنے خطے کے اندر اسی کے تناظر میں ہوا. اور 2016 میں جو انتخابی ہماری مفاہمت تھی، یعنی اتحاد نہیں تھا، ہم نے بعض سیٹوں پر الیکشن لڑا، اپنے نشان کے ساتھ لڑا، ٹھیک، کوئی وہ اس طرح سے اتحاد نہیں تھا کہ انتخابی مفاہمت تھی، وہ اسی اتحاد کے تسلسل میں تھی، اور ہم نے جو بھی اپنے مقاصد تھے الحمدللہ ہم نے پیش نظر رکھا. اگر آج قاضی حسین احمد ہوتے یا ان جیسا کوئی شخص ہوتا تو جماعت کی حالت مختلف ہوتی. ظاہر ہے وہ شخصیت کا تو ایک اثر پڑتا ہے. قاضی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ نہ صرف جماعت بلکہ قومی سطح پر وہ ایک مدبر کی حیثیت سے مانے جانے جاتے تھے، تو شخصیت کا تو اثر پڑتا ہے، یقیناً اثر پڑتا ہے. لیکن جو موجودہ سراج الحق صاحب ہیں امیر جماعت، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، بڑا ایک ان کا متحرک کردار ہے، یعنی ایک اس لحاظ سے جونیئر پولیٹیشین ہونے کے باوجود اچھا کام کر رہے ہیں. جی وہ محنت بہت کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.